अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुल मुज़ारबा में थी और है। आज के दर्स में हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि अगर आमिल कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो कैश में ख़रीदे, यानी उसकी रकम उसी वक्त अदा कर दे, उधार पे न ख़रीदे, ज़िम्मा के तौर पर न ख़रीदे, मगर ये कि मालिकुल माल आमिल को कहे कि हाँ उधार पे भी तुम ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। या तो मामले मुज़ारबा के वक्त ही ये बात कह दे, या ये है कि नहीं आमिल ख़रीद कर आया उधार पे, अब उससे इजाज़त ले ले तो भी मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आमिल कोई चीज़ ख़रीदता है तो अब इसमें तीन सूरतें हो सकती हैं उसके ख़रीदार की। जो उधार पे ख़रीदता है, अपने लिए ख़रीदता है तो उसकी कीमत खुद अदा करेगा। मालिक के लिए ख़रीदता है तो मालिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसने किसी किस्म की कोई नियत नहीं की, न अपनी न मालिक की, तो फिर क्या होगा? फरमाते हैं उस सूरत में ज़ाहिरन हम कहेंगे कि भाई तुम्हें बाए के जो है क्या है हक़ से ख़ुद को आज़ाद कराना है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर आमिल मालिक के मुअय्यन करदा उमूर में से किसी एक में तजावुज़ करे, ज़मान में तजावुज़ करे, मसलन मालिक ने कहा था हफ्ते में 4 दिन मामला करना है, इसने 5 दिन कर दिया। मकान में तजावुज़ करे, मालिक ने कहा था कराची में मामला करना है, इसने कोयटा में मामला किया, तो ये शख्स ज़ामिन होगा। अगर माल तलफ़ हो गया आने जाने में कुछ तो ये ज़ामिन है। लेकिन अगर फ़ायदा हासिल हुआ है, अगरचे इसने ज़मानो मकान में तब्दीली की है, तो भी फ़ायदे में ये हिस्सेदार होगा। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुज़ारबा राइजुल वक्त जो पैसे हैं, उस ज़माने में दिरहम दिनार थे, उसमें तो 100% इजमाअन जायज़ है। और इजमा के अलावा और कोई ख़ास दलील हमारे पास नहीं है। तो अब जब इजमा दराहिम और दनानीर पर आ गया खूब, तो फिर हम कहेंगे क्या सामान में भी मामला कर सकता है? 2 बोरियां गंदम की उठाओ जाके कारोबार करो तो ये उरूज़ है। या फलूस फलसन की जमा है। फलूस भी पैसों को कहते हैं, लेकिन वो पैसे जो सोने और चांदी के न हों तो उनमें कहते हैं कि मुश्किल है। फिर फरमाते हैं कि आमिल साहब ने जब वो काम पूरा किया, कारोबार पूरा कर दिया, अब उसके बाद क्या उसको उजरत मिलेगी? फरमाते हैं उजरत नहीं मिलेगी, उसके साथ जो तय हुआ था कि हम नफ़े में से इतना हिस्सा आपको देंगे वही मिलेगा। अच्छा, अगर आमिल के हाथ में वो माल ज़ाया हो गया जो उसे कारोबार के लिए दिया गया था, तो कहते हैं कि आमिल जो है वो ज़ामिन नहीं है, इसलिए कि आमिल अमीन है। तअद्दी अगर तफरीत की है तो फिर वो शख्स ज़ामिन रहेगा, अलबत्ता अक़्द अपनी जगह पर बाकी रहेगा। तअद्दी तफरीत की सूरत में अक़्द बातिल नहीं होगा। खूब, अगर मालिक 2-4 दिन के बाद या उस अमल के बीच में कहता है कि भाई मैंने जो है क्या मामला फस्ख़ कर दिया, तो फरमाते हैं यहाँ पर आमिल को उजरतुल मिस्ल दी जाएगी। उस वक्त तक आम लोग अगर मज़दूरी के लिए आते तो वो कितनी मज़दूरी लेते हैं, ये उजरतुल मिस्ल उस सूरत में देंगे जब उस मामले में कोई फ़ायदा अभी ज़ाहिर नहीं हुआ है। लेकिन अगर फ़ायदा ज़ाहिर हुआ है तो फिर उसी फ़ायदे का उसको हिस्सा देंगे और कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अब उजरत वाली बात पे शहीद सानी एतराज़ करते हैं कि भाई उजरत किस चीज़ की? जब ये मामला कर रहा था तो इसको पता था कि ये मामला जायज़ है, अक़्द जायज़ है। अक़्द जायज़ का मतलब ये है कि जब भी मालिक इसको ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकता है। तो इसने ख़ुद इक़दाम किया है ऐसे कच्चे मामले पर, तो इसको उजरतुल मिस्ल नहीं दी जाएगी। फ़ायदा अगर ज़ाहिर हुआ है तो उस फ़ायदे में हिस्सा मिलेगा, व इल्ला फ़ला। तो अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ। वलियश्तरे बेअैनिल माल, फरमाते हैं कि आमिल के लिए ज़रूरी है कि वो ख़रीदे ऐन माल यानी कैश में, ला बेज़िम्मते,
ذمے میں خریداری نہیں کر سکتا، یعنی ادھار پہ خریداری نہیں کر سکتا ہو، الا مع الاذن فی ذمت، مگر یہ کہ مالک نے اس کو اذن دی ہو، اذن یعنی اس خریداری سے پہلے ہی اسے کہہ دیا ہو کہ ذمے میں خرید کر سکتے ہو، یا ولو بالاجازت، یا اگرچہ خریداری کے بعد یہ اجازت لے لے تو بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ اشْتَرَى فِيهَا، اگر عامل خریدتا ہے ذمے میں بدون ہی کی ضمیر علی البدل پلٹا ہے، اذن کے بھی بغیر، اجازت کے بھی بغیر، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَالِكَ لَفْظًا وَلَا نِيَّةً، اور مالک کو خریداری کے وقت یذکر بے معنی ذہن میں بھی نہیں لاتا، زبانی طور پر بھی نہیں کہتا کہ میں فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، وقع لہو، تو یہ عقد واقع ہوگا یا یہ خریداری واقع ہوگی لہو اس عامل کے لیے ہو، وَلَوْ ذَكَرَهُ لَفْظًا، اور اگر مالک کا یہ نام لیتا ہے فلاں کے لیے خرید رہا ہوں، فَهُوَ فضولیٌ، تو پھر یہ خریداری فضولی ہے، یعنی یتوقف علی اجازت المالک، وَنِيَّةً خَاصَّةً، لیکن اگر لفظاً ذکر نہیں کرتا مالک کو، صرف نیت میں اس کو ذہن میں رکھتا ہے، تو یقع للعامل، یہ خریداری عامل کے لیے واقع ہوگی ظاہر میں، وہ موقوفاً باطناً، لیکن باطن میں اور حقیقت میں یہ خریداری متوقف ہوگی کس پر؟ اجازت مالک پر۔ تو کیا کریں ابھی؟ برحال فیجب تخلص من حق البائع، بھائی جس نے یہ چیز بیچی ہے، جس سے عامل نے خریدی ہے، اس بیچارے کو تو اپنا حق ادا کر دو۔ وَلَوْ تَجَاوَزَ مَا حُدَّ یا مَا حَدَّ لَهُ الْمَالِكُ، تجاوز کا فاعل عامل ہے، اگر عامل تجاوز کرے ما ان امور سے جو مالک نے اس کے لیے معین کیے تھے، مثلا زمان، مکان، صنف، کہ تمہیں اس قسم کا کاروبار کرنا ہے، آم کا کاروبار کرنا ہے، انگور کا کرنا ہے، ضمن، تو عامل ضامن ہوگا، وَرِبْحُ عَلَى الشَّرْطِ، ضمانت بھی ہوگی اور جو فائدہ ہوا ہے وہ بھی اسی شرط کے مطابق ہوگا، یعنی اگر آدھے آدھے کا تھا تو آدھا آدھا، اگر جو ہے کہ 1 ثلث کا تھا تو 1 ثلث عامل اٹھائے گا، 2 ثلث مالک، جیسا وہ شرط ہوئی تھی اس کے مطابق چلے گا، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی۔ اما لو تجاوز بالعین والمثل والنقد، لیکن اگر عامل تجاوز کرتا ہے عین کے لحاظ سے، یعنی کیا؟ مالک نے کہا تھا انگور خریدنا، اس نے کھجور خریدی، والمثل، مالک نے کہا تھا کہ تم جو ہے کیا ہے جناب معاملہ بالمثل کرنا، مثلا 500 والی چیز 500 میں ہی خریدنا، خو اس نے 800 میں خریدی، تو ثمن المثل میں تجاوز کر دیا۔ والنقد، مالک نے کہا تھا کہ بھائی کیش میں معاملہ کرنا، اس نے ادھار پہ کر دیا، وقف علی الاجازت، تو یہ معاملہ متوقف ہوگا اجازت پر ہو، فإن لم یجز بطل، اگر وہ مالک اجازت نہیں دے گا تو یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ، بتحقیق جائز ہے مضاربہ دراہم اور دنانیر کے ساتھ اجماعاً، اس پر تو ہماری دلیل جو ہے کیا ہے جناب اجماع ہے۔ وَلَيْسَ ثَمَّةَ، جناب اس دراہم اور دنانیر کے معاملے پر کوئی علت نہیں ہے جو ہمیں مطمئن کرے غیرہ سوائے اجماع کے، یعنی اجماع نے ہی آ کے ہمیں مطمئن کیا ہے کہ دراہم و دنانیر کا معاملہ ٹھیک ہے۔ فلا تصح بالعروض، پس جب دراہم دنانیر کے لیے اجماع آ گیا تو عروض یعنی سامان کے لیے مالک کہے کہ یہ میرا سامان لے جاؤ، اس کے ذریعے تم کاروبار کرو، وللفلوس، یا عام سکے لے جائے جو سونے چاندی کے نہ ہوں، مثلا پیتل کے ہوں یا جو ہے کیا ہے جناب سلور وغیرہ کے ہوں، ولدین، یا کہے کہ فلاں کی طرف میرا قرض ہے اس سے لے کے جا کے کاروبار کرو، وغیرہ، یا ان کے علاوہ کوئی اور چیزیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا فرق بین المعین والمشاع، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو دینار دے رہا ہے مالک وہ معین ہو کہ بھائی یہ 100 دینار لے لو، 100 درہم لے لو، والمشاع، یا بھائی یہ میرے پیسے پڑے ہیں ان میں سے جو ہے کہ تم 100 لے لو، تو 100 تو فی الحال ان میں مشاع ہے۔ وَتَلْزَمُ الْحِصَّةُ بِشَرْطٍ، اور لازمی ہے عامل کو حصہ دینا
بشرط جب شرط کی گئی ہے کہ تمہیں اتنی چیز ملے گی، دون العجرت اس کو اجرت نہیں دی جائے گی، لأنہا اس لیے کہ مضاربہ معاملۃ صحیحۃ یہ معاملہ صحیحہ ہے، فیلزم مقتضاہا تو پھر ضروری ہے کہ اس مضاربہ کے تقاضا کے مطابق جو ہے کیا ہے جناب عمل کریں۔ وہ یہ مقتضا کیا ہے؟ ما شرط للعامل من الحصۃ جو عامل کے لیے حصہ جناب معین کیا گیا تھا وہی اسے ملے گا۔ وفی قول نادر ایک نادر قول کے مطابق ان لازم اجرت المثل بھائی وہ چیز جو ضروری ہے کہ ہم عامل کو دیں وہ اجرت المثل ہے، یعنی اس جیسے کام کے لیے کتنی مزدوری دی جاتی ہے وہ دیں گے۔ وَأَنَّ الْمُعَامَلَةَ فَاسِدَةٌ اور یہ قول نادر کہتا ہے کہ مضاربہ فاسد ہے، بھائی کیوں؟ لجہالت العوض اس لیے کہ معاملے میں عوض اور معوض معین ہونا چاہیے، یہاں پر معوض تو معین ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، عوض جو ہے مجہول ہے۔ وَنُصُوصُ صحیحۃ علی صحتھا لیکن قول نادر کو ہم کہیں گے صحیح نصوص دلالت کرتے ہیں کہ مضاربہ صحیح ہے، بل اجماع المسلمین بلکہ مسلمانوں کا اجماع یدفعہ اس قول نادر کو جو ہے کیا ہے دور کر دیتا ہے، یا عام زبان کے دور بھگا دیتا ہے، تو نتیجے میں قول نادر کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ والعامل امین عامل صاحب امین ہے، لا یضمن وہ ضامن نہیں ہوگا الا بتعد او تفریط مگر یہ کہ وہ تجاوز کرے یا وہ اس میں کوتاہی کرے۔ ومعہما اور تعدی اور تفریط کی صورت میں یبقى العقد عقد باطل نہیں ہوگا، عقد اپنی جگہ پر باقی ہوگا۔ وہ یستحق اور عامل جو ہے مستحق ہوگا ما اسی حصے کا شرط لہو جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے۔ وَإِنْ ضَمِنَ الْمَالَ اگرچہ تعدی اور تفریط والی صورت میں یہ مال کا ضامن ہوگا۔ وَلَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ اگر مالک معاملہ توڑ دے فَلِلْعَامِلِ اُجْرَتُ مِثْلِهِ تو عامل کو اجرت مثل ملے گی، مثل ہی کی ضمیر جائے گی عامل کی طرف۔ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ اس وقت تک جو اس جیسا بندہ آتا تو کتنی مزدوری لیتا۔ الذی کون سا وقت؟ وہ وقت فسخ فیہ یا فسخ المالک فیہ جس میں مالک نے معاملے کو فسخ کیا ہے۔ ان لم یکن ظہر ربح اگر کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا ہے، وإلا لیکن اگر فائدہ ظاہر ہوا ہے فلہ حصتہ تو پھر عامل کو اپنا حصہ ملے گا من ربح ربح میں سے۔ وربما اشکل الحکم فرماتی ہے اجرت المثل والا حکم جو ہے یہ مشکل ہے، کیوں؟ اللہ تقدیر عدم ربح جب فائدہ نہیں ہوگا تو اجرت المثل کس چیز کی؟ بأن مقتضى العقد بھائی اس عقد مضاربہ کی تقاضا یہ ہے استحقاق الحصہ کہ یہ شخص حصے کا جو حقدار بن جائے، ان حصلت اگر حصہ حاصل ہوا ہے، لا غیرہا حصے کے علاوہ اور کچھ بھی سے نہیں ملے گا۔ وَتَسَلُّطُ الْمَالِكِ عَلَى الْفَسْخِ اور مالک کا مسلط ہونا عقد کے ختم کرنے پر من مقتضیاتها یہ مضاربہ کے مقتضیات میں سے ہے۔ فَالْعَامِلُ قَادِمٌ عَلَى ذَلِكَ تو عامل نے خود قدم اٹھایا ہے عَلَى ذَلِكَ کہ کچا معاملہ ہے، جب مالک چاہے گا تو توڑے گا۔ فَلَا شَيْءَ لَهُ تو نتیجے میں اس عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوا معین سوا اس کے جو معین کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں مختصر سا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی عامل کو ادھار پہ کوئی چیز نہیں خریدنی ہے، اگر ادھار پہ خریدنا چاہتا ہے تو اذن یا اجازت لے لے گا، اور اگر عامل کوئی چیز خریدتا ہے اور اس میں معین نہیں کرتا کہ اپنے لیے یہ مالک کے لیے تو وہ عامل کے لیے ہوگی، اور اگر معین کرتے عامل کو لفظاً تو وہ معاملہ فضولی ہوگا، اور اگر نیتاً عامل مالک کو معین کرتا ہے تو ظاہر میں یہ معاملہ جو ہے جناب وہ عامل کے لیے ہے، باطن میں یہ متوقف ہوگا اجازت پر۔ ہر حال میں بہرحال بائع کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر تعدی یا تفریط عامل کرے گا تو وہ ضامن ہے ورنہ ضامن نہیں۔ پھر آخری مسئلہ کہ اگر مالک عقد کو فسخ کرے تو ایک قول کے مطابق اجرت المثل دے گا عامل کو اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوا، اور اگر فائدہ ظاہر ہوا ہے تو فائدے میں جو حصہ طے شدہ تھا وہ دے گا۔
لیکن قول قیل کہتا ہے کہ بھئی کس چیز کا جو ہے اجرت المثل، اس کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ کچا ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو نتیجے میں اگر فائدہ ہوگا تو اس کو ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔